औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ बेटों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बच्चे खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरियत और आफियत से रखे। बच्चों, हम आयात का तर्जुमा और तशरीह पढ़ रहे हैं। आज हम आयत नंबर 61 को शुरू कर रहे हैं। आयत नंबर 61 का तर्जुमा और तशरीह है। इसमें वो बनी इसराइल वालों की वही चीज़ें बयान की जा रही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उनको नेमतों से सरफराज फरमाते हैं और उनकी डिमांड के ऊपर उनके मुतालबात को पूरा किया जाता है तो वो लोग नाशुक्री का मुजाहरा करते हैं, बजाय इसके कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में से हों। वो अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी करते हैं और अच्छी नेमत की बजाय वो कमतर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इस आया मुकद्दसा के अंदर बनी इसराइल वालों की इस कुताई का और इस नाशुक्री का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वाव का मतलब होता है और इसका मतलब एक तो होता है कि याद करो और दूसरा इसका मतलब जब। व इस कुल तुम, जब तुमने कहा, यानी ए कौम मूसा, जब तुमने कहा लन नस्बिरा अला तआम वाहिदिन, कि हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। फदउ लना रब्बका, अपने रब से हमारे लिए मांगिए, दुआ कीजिए। युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु, हमारे लिए निकाले जो ज़मीन उगाती है, मिन बक़लिहा, तरकारी में से, व किस्साइहा, और ककड़ी में से, यानी खरबूजे, व फूमिहा, और गंदम, व आदसिहा, और मसूर की दाल, व बासलिहा, और प्याज। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखिए दोबारा इस आयत के पहले हिस्से को, तर्जुमे के ऊपर गौर कीजिए। व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व आदसिहा व बासलिहा, कि अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए, मांगिए कि वह हमारे लिए निकाले जो ज़मीन उगाती है, कुछ तरकारी, ककड़ी, गंदम, मसूर की दाल और प्याज। तो आगे से मूसा अलैहिस्सलाम ने बच्चों से कहा, अगली आयत के हिस्सा के अंदर, काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम बदलना चाहते हो वो जो अदना है इससे जो बेहतर है। इहबितू, तुम उतर जाओ, तुम उतरो, मिस्रन, शहर में, फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, बेशक तुम्हारे लिए होगा जो तुमने सवाल किया है, जो तुम मांगते हो, जो तुमने मांगा है, जो तुमने सवाल किया है, शहर में उतर जाओ तो वहाँ तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, सवाल के मुताबिक तुम्हें मिल जाएगा। वदुरिबत, और मुसल्लत कर दी गई, डाल दी गई, अलैहिम, उन पर, यानी यहूदियों पर, अज़िल्लता,
ذلت والمسکنہ اور محتاجی، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ اور ان پر ڈال دی گئی ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے النبیین انبیاء کرام کو بغیر الحق، یعنی ناحق قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ ہاں بچے، اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں ان یہودیوں کی اس کوتاہی اور یہودیوں کی اس نیچ سوچ، کم عقلی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو من و سلوا دیے، گوشت دیا، یعنی بغیر محنت اور مشقت کے ان کو گوشت مل جاتا اور وہ کھا لیتے، سلوا ملتا، مٹھاس شہد کی طرح میٹھی چیز ہوتی ہے، اس کو اکٹھا کرتے وہ کھا لیتے۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، بغیر محنت اور بغیر مشقت کے ان کو یہ چیزیں میسر ہیں اور یہ چیزیں ان کو مل رہی ہیں، بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے ناشکری کا مظاہرہ کیا، اور ان کی اکثر ان کوتاہیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو بجائے وہ شکر ادا کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے اوپر راضی رہنے کے، مزید انہوں نے نئی کوئی کہانی سامنے لے کے آنے کی کوشش کی ہے، نئی چیز کی ڈیمانڈ کر دی ہے اور نئی چیز کا مطالبہ کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم گوشت کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں تو ان چیزوں کے اوپر اکتفا نہیں کرنا، اب ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے وہ گندم اگائے، وہ ککڑیاں اگائے، وہ دال مسور کی اگائے، وہ پیاز اگائے، ہم تو سبزیاں آپ کھانا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو احمقوں والی سوچ ہے، یہ تو کم عقلوں والی سوچ ہے کہ بہتر چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کی طرف آ رہے ہو، اچھی چیز کو چھوڑ کر کم تر چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو بچوں، بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے، آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں نا، ان کو عزت دینا چاہیں، ان کو رتبہ دینا چاہیں، تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ معاشرے کے اندر بھی آپ یہ ضمن بات آ گئی ہے، معاشرے کے اندر بھی آپ کچھ ایسے نیچ سطح کے لوگوں کو اگر آپ عزت دیں گے، پروٹوکول دیں گے، ان کی ریسپیکٹ کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی ایک اچھی تربیت کے اوپر اس کو کریں کہ اس کی اچھی تربیت کی گئی ہے، اور یہ سوچیں کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، یہ دوسروں کی عزت کرتا ہے، اور یہ سوچیں کہ دیکھیں اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ ہمیں ریسپیکٹ اور عزت دے رہا ہے، بجائے یہ سوچنے کے وہ سمجھیں کہ شاید میں تو بہت کچھ ہوں، شاید میرے کے ساتھ اس کے کچھ جو ہے وہ مسائل ہیں یا کچھ خواہشات ہیں میرے ساتھ مسئلے جو پوری ہوں گی، یا مجھ سے کچھ کو لالچ ہے جس کی وجہ سے یہ میری عزت کرتا ہے، یا یہ مجھ سے ڈرتا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ پازیٹیو تھنکنگ لے کے آنے کی، وہ کم ہمت اور نیچ سطح کے جو لوگ ہیں جس کو آپ کمینہ کہہ لیں، تو وہ بجائے یہ سوچنے کے وہ نیگیٹو پوائنٹ کے اوپر سوچتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے
کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ اوپر اٹھانا چاہیں، عزت بھی دینا چاہیں، تو ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں، کہ جس کی آپ عزت کریں، جس کو آپ ریسپیکٹ دیں، تو وہ سمجھے گا یار یہ گریٹ مین ہے، یہ ایک اچھی فیملی سے اس کا تعلق ہے، اس کی تربیت اچھی کی گئی ہے، اس کا خاندان اچھا ہے، تو وہ پورے خاندان کی عزت کرے گا اور اس کے دل میں آپ کی قدر بڑھے گی۔ تو بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، کیونکہ بچوں آپ کلیم اللہ کے لقب سے ملقب ہیں کہ آپ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے، یعنی ملک جو مصر شہر ہے، یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ مصر عربی کے اندر جو ہے نا وہ شہر کو کہتے ہیں، یعنی مصر کا معنی شہر ہوتا ہے، تو مطلب کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تو تمہیں یہ چیزیں اب اویلیبل ہوں گی۔ تو یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ لکڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی، ان کا مطالبہ کرنا یہ گناہ نہیں تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا، یعنی یہ پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کرام کے بعد بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر سید الانبیاء ہیں، ہماری یہ امت مصطفی ساری امتوں کی سردار امت ہے۔ تو جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ دل و دماغ بڑا ہوتا ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر وسعت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ڈیمانڈ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا گیا، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے، ان کی گھٹیا سوچ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم کر دیے گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے بچوں ان مقدس انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا، ناحق شہید کر دیا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت شعیہ علیہ السلام، ان کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا، اور اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکے کہ ہم نے ان جلیل القدر انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا ہے، ان کو قتل کیوں کیا ہے۔
یعنی بغیر وجہ کے اور ناحق ان کو قتل کر دیا گیا۔ الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبیر ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت و غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ٹھہرے، کیونکہ ان جلیل القدر انبیاء کرام کو قتل کرنا، ایک عام انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ تو جلیل القدر انبیاء کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے گویا کہ ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور بچوں اس میں ایک مسئلہ بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی آدمی جب قتل کرتا ہے تو اس قتل کے اندر جتنے لوگ ملوث ہوتے ہیں، کسی نے کوئی رائے دی ہے، کسی نے اشارتاً کنایتاً اس قتل کرنے کی جو ہے وہ رائے پاس کی ہے، یا اس کے حق میں دلائل دیے ہیں، یا کوئی ایک جملہ بھی اس قتل ہونے والے کے بارے میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو قتل ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جتنے لوگ اس قتل میں ملوث ہوں گے میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، تو اس لیے یعنی قاتل بھی مجرم ہے، لیکن اس قاتل کے ساتھ جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں یا جن لوگوں نے اس قاتل کو ابھارا ہے یا جن لوگوں نے اس قاتل کو جو ہے یہ اس کی پشت پناہی کی ہے اور اس کی سپورٹ کی ہے، وہ سارے لوگ اس قتل کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات۔ تو بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی و حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے عام مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت و رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج کشمیر کی وادی لہو کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، آج بوسنیا کے اندر ظلم و ستم ہے، آج ہمارے فلسطینی بھائی وہ مسلمانوں کی طرف، مسلمان ممالک کی طرف لچائی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عراق کے اندر ظلم و ستم کیا گیا، افغانستان کے اندر ظلم و ستم کا راج رہا۔ اس لیے بچوں یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں، اور آج ہم مسلمان اس وجہ سے پستی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور دھکیلے جا چکے ہیں، اور غیر مسلم قوتیں ہمارے اوپر راج کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق تھا وہ کمزور ہو چکا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے صاحب قرآن کی باتوں کے اوپر کان کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا تھا، نمونے کے طور پہ اس کو سامنے رکھنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے وہ آئیڈیل نہیں، ہمارے دوسرے لوگ آئیڈیل بن چکے ہیں۔ تو آج ہمارے خواہشات نے ہمیں ان سے دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان بھی ذل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو یہودیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلمت علی ذلت والمسکنہ، کہ ان کے اوپر ذلت اور غربت کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے کہ یہودی جو ہیں
وہ جتنے بھی یعنی امیر ہو جائیں یا جتنے بھی وہ اس طرح ہو جائیں، تو ان کے اندر زیادہ جو ریشو ہے وہ مفلسی کی ہے اور وہ ذلت کی چلی آ رہی ہے۔ ان میں گنتی کے چند آدمی دولت مند ہیں، مگر ان کی عوام کا شمار دنیا کے مفلس ترین قوموں میں ہوتا ہے۔ جیوش انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ گو یہود کی دولت مندی ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکی ہے، لیکن اہل تحقیق کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں، وہاں کی آبادی میں ان کے مفلسوں کا تناسب بڑا ہوا ہے۔ آج کل ان کی جو حکومت فلسطین میں قائم ہے وہ صرف بڑی طاقتوں کے سہارے ہے اور ان کی امداد کے اوپر قائم ہے، نیز اس کا قائم رہنا بیرونی امداد کا محتاج ہے۔ یہ آج امریکہ جیسی سپر پاور ان کے مائنڈ کے اندر ہے اور وہ اس کی پیٹھ کے اوپر تھپکی لگا دیتی ہے اور اس کی پشت پناہی کرتی ہے اور اس کو امداد دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کی حکومت فلسطین کے اندر قائم ہے۔ آج وہ پیچھے ہٹ جائیں، حمایت ختم کر دیں تو ان کی حکومت ختم ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ خدا کا فرمان 100% درست اور صحیح ہے۔ غضب خدا بندی اور ان کی ذلت و مسکنت کے جو اسباب ہیں قرآن پاک میں وہ بیان کیے ہیں کہ ان یہودیوں کے اوپر ذلت اور رسوائی کو کیوں مسلط کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا وہ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا، اور خود جو ہے کیونکہ ایک قتل کرنا وہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے، کسی بھی انسان کا قتل ہو، اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو معصوم انبیاء ہیں ان کو قتل کرنا۔ اگر اس کا ارتکاب انبیاء اور مصلحین کے خلاف کیا جائے اور اگر اس جرم کا ارتکاب بغیر کسی جواز کے کیا جائے تو اس کی سنگینی اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے مختلف فتوحات میں انبیاء کرام کو قتل کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا، اور ان کی مسلسل سرکشی اور حکم عدولی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل رسوا کر دیا۔ آج اگر ہم بھی اسی روش کو اپناتے ہیں، آج اگر ہم بھی اسی ڈگر کے اوپر چلتے ہیں، آج اگر ہمارے اندر بھی وہی چیزیں آ جاتی ہیں تو یقیناً آج ہم بھی اسی وجہ سے ذلیل رسوا بھی ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ مقبول ہو چکی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں 4 گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین حادو اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر اور جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر، وعامل صالحا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر اور جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن کے اوپر، وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہود جو تھے، یہودی اس وہم کے اندر تھے اور اس ظام باطل میں مبتلا تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے بچوں ان کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف آ جائیں، تو وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کہہ کے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال دیتے اور آپ کی نافرمانی کر دیتے، اور یہودی کہتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم جہنم میں چلے بھی گئے نا تو چند گنتی کے دن جائیں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بچوں یہاں پہ ایک چیز ہمارے لیے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یعنی ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی ہے، ہم تو پکے جنت میں جائیں گے، ہم اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیتے ہیں اور اعمال سے ہم لوگ گردانی کر لیتے ہیں۔ ہمیں پھر نہ نماز کی فکر رہتی ہے، نہ روزوں کی فکر رہتی ہے، نہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی کوئی فکر رہتی ہے، نہ ہمیں اپنے ہمسایوں کی کوئی فکر رہتی ہے، نہ پھر ہمیں بڑے اور چھوٹے کی تمیز کا کوئی لحاظ رہتا ہے، نہ پھر ہمیں اپنے ماں اور باپ کے ادب و احترام کی کوئی فکر رہتی ہے، نہ ہمیں اساتذہ کے احترام کی فکر رہتی ہے۔ پھر ہم ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور محفل میں ہم جھوم رہے ہوتے ہیں کہ جنت رسول اللہ کی اور ہم تو رسول اللہ کے، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور دوسرے فرقوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں فرقہ، وہ فلاں فرقہ، وہ فلاں فرقہ، وہ تو جہنم میں جائیں گے، ان کو جو جنت کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ان کو تو جنت کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ ہم بس اپنے آپ کو جنتی کہہ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک محفل میلاد کرا لی ہے یا ہم نے کوئی اس طرح کا پروگرام کروا لیا تو ہم نے تو جنت کا ٹکٹ خرید لیا جی، ہمیں تو نیک اعمال کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ظام باطل ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے بچوں، جس نے ہمارے ذہن میں صرف اس بات کو ڈال کے ہمیں اعمال سے دور کر دیا ہے۔ نیک اعمال بھی ضروری ہے، محبت رسول جب ہوگی تو آپ کی سنت کو اپنائیں گے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتوں کو انسان فالو کرتا اور مانتا ہے۔ تو جب ہماری پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہوگی تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکامات، جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا، تو پھر ہم جنت کے بھی مستحق ہوں گے اور پھر ہم جنت ہمارے لیے واقعی ہے اور پھر ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے کہ باقی تو کوئی نہیں جائے گا جنت میں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم جہنم میں گئے بھی تو چند روز جہنم میں جائیں گے اور پھر ہم نجات پا کے ہم ضرور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس میں 4 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا تذکرہ ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو پہلا گروہ مومنین کا ہے، ان مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب بچوں ایمان لانے کی چیزیں کیا ضروری ہیں، جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں، صرف ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یعنی ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایمان مجمل بھی ہم آپ بچوں نے بچپن کے اندر یاد کی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں
उनके ऊपर ईमान लाना जो उसकी ज़ाती हैं, उसकी जितनी उसके पास चीज़ें हैं वो किसी के अता करदा नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर ईमान लाने के बाद इंसान मोमिनीन की साफ के अंदर दाखिल हो जाता है। और ईमान सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान से नहीं कि हम ज़ुबान से सिर्फ कलमा पढ़ लें, बल्कि ईमान नाम है इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब का, कि ज़ुबान से अल्फाज अदा हो रहे हों और दिल उन चीज़ों की तस्दीक भी कर रहा हो। दिल उन चीज़ों की तस्दीक कर रहा हो कि ये जो चीज़ें हैं ये बरहक हैं और इनके ऊपर मैं दिल से और ज़ुबान से इकरार करता हूँ। तो फिर हम ईमान की साफ के अंदर शामिल हो जाते हैं, हम ईमान के अंदर आ जाते हैं, फिर हम मोमिन बन जाते हैं। तो बेटा जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि यहूदियों का जो अकीदा था वो ये अकीदा था कि हम जन्नत में जाएंगे, बस हम एक लागे पैगम्बर की उम्मत हैं। तो हम मोमिनीन के लिए भी ये हुक्म है कि जब तुम मोमिन हो गए हो तो सिर्फ कलमा पढ़ लेने से तुम्हारा काम नहीं है कि तुम जनाब बाकी सारे अमाल से फारिग हो गए हो, बल्कि अमाल भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह वल असर के अंदर, वल असरि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात। कसम है ज़माने की, कसम है वक्त असर की कि यकीनन इंसान खसारे में है, यानी इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि सारे लोग खसारे में हैं, मगर वो लोग खसारे में नहीं हैं जो ईमान की दौलत से माला माल हुए और ईमान लाने के बाद उन्होंने अच्छे आमाल किए, तो वो लोग गोया के खसारे में नहीं हैं। तो कुरान पाक में मुतअद्दिद जगहों पे इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि तुम्हारी कामयाबी इस चीज़ के अंदर है कि ईमान लेकर आओ और ईमान के साथ साथ नेक आमाल सर अंजाम दो, नेक आमाल काम करो, अच्छे आमाल सर अंजाम दो, तो फिर तुम्हारी कामयाबी का परवाना दे दिया जाएगा। हम फ़कत ये कह दें कि हम तो मोमिन हैं, हम तो ईमान वाले हैं, हम तो जन्नत के अंदर जाएंगे, नहीं बच्चों, इससे काम नहीं चलेगा। ईमान के साथ साथ कामयाबी के लिए अच्छे अमाल का होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे आ जाता है वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हुए, यहूदियों का जिक्र है। यहूदी ये वो लोग हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बच्चों अपना पैगम्बर मानते हैं, तो रात को अपनी आसमानी किताब तस्लीम करते हैं। इनको कुरान मजीद में बनी इसराइल कहा गया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त इनके मुतअद्दिद कबाइल मदीना के पूर्व जवार में आबाद थे। उन्होंने ही हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आखिर दम तक मुखातब की। इनमें बहुत सी अखलाकी बीमारियां और एतकादी गुमराहियाँ पैदा हो गई थी। उसके बाद आगे जिक्र आ जाता है वन्नसारा, यानी ईसाई। ईसाई ये बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को कुरान मजीद में नसारा के नाम से मौसूम किया गया है। जो इस सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं और जो इंजील किताब को मानते हैं, तो उनको ईसाई का नाम दिया गया है, उनको नसारा भी कहा जाता है। नसारा नसरानी की जमा है और ये फ़लस्तीन के इलाका गलीली में बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 70 मील दूर शिमाल में एक नासरा कस्बा का नाम है, जो ईसा अलैहिस्सलाम का आबाई वतन था। इसी निस्बत से आपको यसू नासरी कहा जाता है और आप अलैहिस्सलाम के मानने वालों को नसारा कहते हैं। आगे बच्चों आ जाता है साबीन। तो ये जो साबीन हैं, लुग़वी एतबार से साबी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने दीन को छोड़कर दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले, उसको साबी कहते हैं। यही वजह है कि आगाज़ इस्लाम में अहले अरब मुसलमानों को साबी कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपना आबाई दीन छोड़कर नया दीन इस्लाम कबूल कर लिया था। तो इसके बाद ये लोग दीन हक़ से मुनहरिफ हो गए थे
اور یہ فرشتوں کے ستاروں کی پوجا کرنے لگ پڑے تھے، اسے ان کو صابئین کہتے ہیں۔ تو بچوں آج کا یہ لیکچر اس پہ اختتام پذیر ہوا، تو کل انشاءاللہ ہم 63 نمبر آیت کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔